अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली JIT की रिपोर्ट के बाद समाअत की। आज अदालत की तरफ से जो ऑब्जर्वेशंस आई बहुत ही अहम हैं। अदालत कह रही है कि शुरू से एक ही चीज़ मांग रहे हैं, अगर एक चीज़ का हमें जवाब मिल जाए तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो JIT की करवाई गई, जिस पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कह रही है कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, इलीगैलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से अगर उस सवाल का जवाब मिल गया होता तो ये तमाम एक्सरसाइज ना होती। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि 4 लंदन के फ्लैट्स किस तरह ख़रीदे गए, उसकी मनी ट्रेल क्या है, वो अदालत को पता चल जाना चाहिए। और भी मामलात हैं आज कानूनी जिनके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में सेनेटर गौस खान नियाजी साहब तशरीफ़ रखते हैं। थोड़ी देर में हमें बैरिस्टर वलीद इकबाल साहब जो कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं वो ज्वाइन करेंगे। एडवोकेट शुएब शाहीन साहब होंगे। बैरिस्टर वलीद इकबाल साहब पहुंच रहे हैं, हमारे साथ होंगे। सेनेटर गौस खान नियाजी साहब साथ हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। सर, अदालत कह रही है कि आपको इतनी मुसीबत का सामना ही ना करना पड़ता, ना पार्टी के अंदर कोई मसला आता, ना चौधरी निसार साहब नाराज होते, अगर आप जिस एक मनी ट्रेल दे देते तो कोई नहीं मियाँ साहब को कहता कि मनी ट्रेल दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि हमने शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट से तावन किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, और हमारे शुरू से ये परसेप्शन पार्टी की रही है कि हम जो फैसला करेंगे सुप्रीम कोर्ट उसको कबूल करेंगे। उनने JIT बनाई, JIT के साथ हमने हमारा ख्याल था कि पूरा तावन करेंगे, लेकिन JIT का जो रवैया था, JIT ने आपसे ताउन नहीं किया। आपके नहीं, ताउन की नहीं बात नहीं, जब मैं उसके बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। उसका जो बिहेवियर था वो पता नहीं किसके इशारे पे चल रही थी, और उसमें उन्होंने जिस तरह वज़ीर आज़म साहब की फैमिली को डिस्करेज करने की कोशिश की, तो हमने उसको इस काबिल नहीं समझा कि इससे किया जाए। आपके पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है जिससे आप इंडिकेट कर सकें कि JIT के अंदर बहुत बुरा रवैया अपनाया गया आप विटनेसेस के साथ या शरीफ बरादरान के साथ या उनके बच्चों के साथ? कोई विटनेस उसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो सामने लाई जाए तो उसमें तो सब कुछ सामने आ जाए कि कैसा रवैया था। लेकिन जो सामने आया है, मसलन प्राइम मिनिस्टर साहब के बेटे की जो पिक्चर सामने आई है, और फिर उस दौरान जो एम्बुलेंस से मंगाई गई, और फिर उसके हवाले से जो की गई, और ये भी बात सामने आई कि जी वो जो सब कुछ लिखा लिखाया आ जाता है और सारे पार्टी जो उसके JIT के मेंबरान साइन करा लिए जाते हैं, तो इनसे आप खुद अंदाजा करवा लिए JIT के अंदर। JIT के बाकी जो अरकान होते थे कुछ जी, उनके आके साइन करा रहे, जो एक लिखी लिखा इबारत आ जाती थी उस पर साइन करा लिए जाते थे। आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात सुनी, एतराज़ात लेकिन एंटरटेन नहीं हुए तो खत्म हो गई ना। हाँ, लेकिन उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट से JIT से जो कहती रही, जिसको बुलाती रही, और जिसका मरीम नवाज का नाम भी नहीं था, और फिर उसके बावजूद वो गए और सब उनको बयान दिया। और हमारा जो इसमें JIT में मरियम नवाज साहिबा का नाम क्यों नहीं था, या क्यों नहीं उन्हें बुलाया जा सकता था? उसमें शुरू से इनका नाम नहीं था, मरियम का नाम था, नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था, लेकिन सबको उन्होंने बुलाया और हमने गए। हमने इसमें ये नहीं कि आप गालिबन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जिक्र कर रहे हैं जिसके अंदर JIT बनाई गई थी और कहा गया था हसन हुसैन साहब और नवाज शरीफ साहब कोऑपरेट करेंगे और अपीयर होंगे, और हमने पेश हुए, उनका हुक्म हमने आज़ माना। मनी ट्रेल देखो ना, मनी ट्रेल जो हमने पेश किए उसको आप मान ही रहे। हमने जिस लेटर का हवाला दिया उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उससे प्रॉपर प्रिंट्स है, कतरी प्रिंट्स है। अब हमने उसने कहा कि मैं ये उसने थ्रू एम्बेसी भी कोई है कि ये जो थी ये लेटर सही है, और मैं इसका जो उसके मतलब जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन मुझे दें, मैं उनका जवाब लिख के देता हूँ। लेकिन JIT साहिबा ने कहा कि नहीं है, क्वेश्चन नहीं, हम तो आपका डायरेक्ट आपको जरा करेंगे, हालांकि जरा उनका कोई हक नहीं है। देखो, मैं जरा शुएब शाहीन साहब आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। कोई कानूनी नुक्ता था JIT? वो कह रहे हैं, हम कतरी प्रिंस कह रहा था आ जाएं, खाना शाना भी खाएं, चाय शाय भी पिएं। बुलाया बड़ा पहले तो ये बताएं कि वो महल में चले जाते हैं, वहाँ तो कोई कानून पाकिस्तानी तो छोड़ दें, उनका अपना भी कोई कानून नहीं चल सकता। कतरी महल से वो बाहर ही ना आने देते। वो कहते हैं कि जनाब अब इस वक्त आप मुल्जिम हैं और हम जो है यहाँ बादशाह हैं। ये तो उन्होंने क्या फेयर अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने कहा आप पाकिस्तानी एम्बेसी में तशरीफ ले आइए, हम आपकी वहाँ स्टेटमेंट फेयर इनफ। नंबर 2, आप यहाँ तशरीफ ले आइए, आप एक डिप्लोमेट हैं, आपका एक स्टेटस है, आप एक रिस्पेक्टफुली, उन्होंने रिक्वेस्ट की, 5 दफा उनको लेटर लिखा, ही रिफ्यूज्ड टू कम इन पाकिस्तान, ही आल्सो रिफ्यूज्ड टू कम इन पाकिस्तान एम्बेसी में भी। अच्छा, फिर एक और बात है, आप एक
ایکوز کہتا ہے, مثلا قتل کا ملزم یہ کہتا ہے کہ جی میرے گواہان ایک سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے, ایک انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے, ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, آپ جائیے وہاں سے ان کی اسٹیٹمنٹ سے کاٹ کر کے لے آئیے, یہ گواہ میرے ہیں. وہ صاحبان یہاں تو آ سکتے ہیں, یہاں ان کا تلور کا شکار کرنے بھی آ سکتے ہیں, ان کو وہ خط بھی دے سکتے ہیں. ان کے ساتھ اتنی محبت کا رشتہ ہے اور اتنا ٹرسٹ کا رشتہ تھا کہ ملینز نہیں بلین آف روپیز کی جو ہے وہ ان کے ہاں ٹرانزیکشن ہے. تو صاحب اتنا نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے دوست کی خاطر یا اپنے ان ویل وشرز کی خاطر آ کر کے ایک سٹیٹمنٹ دے دیں. لیکن ہم کہتے ہیں فار دی ٹائم بینگ اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ بھی کر لیں, ان کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, جو کچھ انہوں نے کہا وہ درست ہے. لیکن جس بات کی طرف انہوں نے کہا کہ یہ میں نے خریدا تھا یا ادھر سے یہ پیسے آ کے ان کو دیے گئے, وہ تو یو اے ای نے کہہ دیا کہ ایسی کوئی پیمنٹ, ایسا کوئی وہ ٹرانزیکشن ہوئی نہیں ہے جن پیسوں کی یہ ذکر کر رہے ہیں. وہ تو گلف سٹیل بل والے معاملے کے اندر بتا دیا, جے آئی ٹی نے بتا دیا, ایسی کوئی بات نہیں تھی سینیٹر صاحب. نہیں, ابھی انہوں نے بات کی قطری پرنس کی, وہ کہہ رہے کہ تلور کو شکار کرنے آ سکتے ہیں, تو نہیں, تلور کا شکار کرنے والے اور قطری ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارا جو ہمارا جاسوس ہے وہ تو اور ہیں, اور وہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جاتے تو ان کو قید کر لیا جاتا. اب یہ بات وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں پاکستان جو پاکستانی مجھے قید کر لیں, قید نہیں کریں, اور میرے ساتھ جو رویہ ہو تو ایسے ہوگا. دیکھو نا, اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ تھرو ویڈیو لنکس شوکت عزیز کا بیان ریکارڈ کر چکی ہے. شوکت عزیز صاحب کا بیان ریکارڈ ہوا لال مسجد کیس میں. مارک سیگل کا بھی شاید ہو, میرے خیال میں ایک اور کا بھی ہوا ہے. مارک سیگل کا بھی بے نظیر بھٹو والے کیس کے اندر ریکارڈ ہوا. اس کا شاید سپریم کورٹ اب بھی چاہے تو سپریم کورٹ کے سامنے شاید اس پہ ولنگ ہو جائے, لیکن اس کو کوئی شورٹی تو دی جائے. نہیں, دونوں طرف سے دیکھیں نا, حدیبیہ پیپر ملز یا التوفیق والے معاملے کے اندر کوئنز بینچ کے سامنے کوئی قطری کو نوٹس نہیں گیا کسی قسم کا. جو فلیٹس اٹیچ کیے گئے اس میں میاں نواز شریف صاحب کا نام تھا اور نام تھے, لیکن قطری کا نام بالکل نہیں تھا. لندن میں کوئنز بینچ ایک پروسیڈنگ کر رہی ہے اور وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں بھی قطری صاحب نہیں تھے, ان کا نام نہیں آ رہا قطری کا. اس وقت تو آپ کہتے ہیں نا قطری کے تھے, وہ میاں صاحبان کو نہیں تھے اس وقت فلیٹس. میاں صاحب نے میاں صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی نا, جنرل سٹیٹمنٹ دی قومی اسمبلی میں, اس میں کسی نہیں, میں قومی اسمبلی کی سٹیٹمنٹ کی نہیں بات, قومی اسمبلی کا ذکر کر رہے ہیں نا, میں اس لیے میں التوفیق کے کیس کی بات کر رہا ہوں, جس کے اندر آپ کی لائبلٹیز تھیں اور لائبلٹیز آپ نے پھر پے آف کی, سیکرٹ معاہدہ کیا آپ لوگوں نے کہ جی نام باہر نہ کیجیے گا, ہم پیسے آپ کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد معاملہ سیٹل ہو گیا, لیکن اٹیچ لندن کے کورٹ ہوئے تھے, لندن کے فلیٹس ہوئے تھے. یہ تو آپ مانتے ہیں نا؟ نہیں, ہمارے ساتھ تو ہر لیول پہ, میں کیا کو یہ پاکستان کی ہسٹری میں ہسٹری پہلا کیس ہے, ٹھیک ہے نا. 70 سال پاکستان کو بنے ہوئے کبھی ایسا کیس نہیں ہوا, اور کبھی نہ سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنائی ہے, اور پاکستان ایف بی آر کا قانون ہے نا کہ 5 سال سے زیادہ آپ نہیں پوچھ سکتے. اب ہمارے سے تو 35 سال پہلے کا جو حسین نواز کے دادے کے صاحب پوچھا جا رہا ہے, جو دادا جو بزنس کرتے تھے. لندن فلیٹس, اتنے ایڈوانس ملک کے اندر اگر آپ ٹرانزیکشن شو نہیں کرتے 96 میں یا 93 میں 23 سال بلکہ 24-25 سال ہو گئے, تو لندن جیسے جگہ کے اوپر پاکستان کی بات کریں, آپ کہیں کہ سعودی عربیہ تھا یا قطر تھا, اونٹوں پہ پیسے جاتے تھے, وہ ایک علیحدہ معاملہ. لیکن اگر آپ کہیں کہ یو کے اندر ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ نہیں ہو سکتا یا رکھا نہیں گیا اربوں روپے کے فلیٹس کا, تو میرا خیال بات نہیں بنتی. اس میں بہت سے ملک آپ نے دیکھا کہ والیوم 10 نہیں شائع کیا جا رہا, ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہے کہ آپ کھلوالے تھے, آج تو آفر کر دی تھی آپ کو, میری بات سنیں, کہہ دیا آپ بتائیں ہم کھول دیتے ہیں. نہیں, وہ والیوم کیوں نہیں شو کرے, اس میں کیونکہ مختلف ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, مطلب اس میں کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے. اسی طرح جو یہ منی ٹریل ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو آپ نے ابھی خود کہا کہ نہیں کھول رہے. کون؟ آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ نہیں کھول رہا ابھی. نہیں کھول, والیوم 10 نہیں کھول رہا نا, تو ہم نے کہا کہ کھولیں. ہماری طرف سے اپلیکیشن بھی اس میں انٹر, آج پروسیڈنگز کے اندر انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کھلوا لیجئے ہم سے, لیکن پھر یہ دیکھیے کہ کانسیکوینسز ہوں گے اس کے لیے, پھر بریس فار اٹ. انہوں نے کہا کہ پھر تیار رہیے گا اس کے لیے. کال ہمارا بھی تو ہمارے آرگومنٹس شروع ہو سکتا ہے, کال خواجہ حارث یہ کہتے کہ یا کھول لیں. ٹھیک ہے, اب ولید اقبال صاحب کیس کہاں جا رہا ہے؟ اگر عدالت نے ٹرائل کے لیے بھیجنا ہے تو کدھر بھیجیں گے موسٹ لائکلی؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ میں ذرا اگر آپ اجازت دیں تو ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں جو بھی ہوئی ہیں ان پہ اپنا بھی ایک اظہار رائے کر دوں. جی.
ایک تو جو قطری شہزادے والی بات ہے، ٹھیک ہے، ان سے کوشش تو ہوئی JIT کی طرف سے کہ ان کو کسی طریقے سے ان کی جو ہے اسٹیٹمنٹ، ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے، بھلے وہ ویڈیو لنک ہو یا کسی طریقے سے بھی مناسب مقام پہ وہ آ جائیں. لیکن اصل بات یہ تھی کیونکہ ان 13 سوالوں میں سے وہ ایک سوال تھا کہ کیا اس خط اور خط میں جو کوائف ہیں کیا وہ حقیقت ہے یا پر مبنی ہے، حقیقت ہے یا افسانہ ہے، فیکٹ ہے یا کیا؟ سوال یہ تھا متھ ہے، متھ یا ریالٹی. تو وہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے؟ اس نے کہا تھا 1300 کوسچن میں جواب لکھ کے دیں مجھے، اس نے یہ کہا تھا. ان سوالوں میں سے وہ ایک سوال یہ تھا. تو اس کا جواب تک پہنچنے کے لیے JIT کو میرے خیال میں یہ بھی عیاں ہو گیا کہ ان سے انٹرویو کرنا ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ باقی ماندہ جو دستاویزات اور انکشافات ہو گئے تھے اس سے ویسے ہی واضح ہو گیا تھا کہ وہ حقیقت نہیں ہے، وہ افسانہ ہی ہے. وہ ان کا نتیجہ یہی ہے. تو ایک تو یہ جو ہے سلسلہ میرے خیال میں اس پہ یہی سوال اختلاف شروع ہوتا ہے کہ JIT نے ازیوم کرا، یہ بھی ازیوم کر رہے ہیں. دیکھیں ایک سیکنڈ یار، ایک تو اس لمبی بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں سر، آپ سینیٹر صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے، میں نے بالکل اس میں انٹرپٹ نہیں کیا. کنٹینیو کیجیے. یہ فیصلہ ہم کورٹ پہ نہ چھوڑ دیں کہ جی وہ اسمپشن ہے یا ایک صحیح نتیجے پہ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے. ہم کورٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں. کورٹ نے سوال پوچھا ہے، کورٹ کو جواب مل گیا ہے، آگے کورٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ بات ہے. تفتیش کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے اگر ان کو آبجیکشنز ہیں، تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے اپنا موقف، میں نے اپنی تشریح بیان کر دی ہے اور مجھے ایک میرے موقع دیں. اب آپ نے اصل سوال جو پوچھا ہے اس کا جواب میں نے دیا ہے کہ کیس کہاں جا رہا ہے. جی میرے خیال میں آپ کو، میں اگین یہ میری اپنی رائے ہے، میں ایک قانون کے شعبے سے تعلق رکھنے اور ساتھ ایک بطور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے بھی، یہ جب پہلے بینچ نے یہ ٹیک اپ کیا تھا کیس، جو چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے، پریزائڈنگ جج تھے، تو اس وقت ہی میں نے سینس کر لیا تھا، اور میں اس کی بھی ہیئرنگز پہ، خاص کر پہلی ہیئرنگ پہ جو نومبر کی 7 تاریخ کو ہوئی تھی، اس پہ جب گیا تو یہ 2 چیزوں کا ایک چیز سامنے آئی، بڑی واضح طور پہ سامنے آئی، اور مجھے اسی وقت سے اندازہ ہو گیا تھا، اور آج بھی وہی ہے، میں وہی دہراؤں گا. اور وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ نمبر 1، کورٹ کی طرف سے اس آبزرویشن کا آ جانا ودن پہلے گھنٹے کے اندر کہ جی ملکیت ان اثاثوں کی جب تسلیم ہو گئی ہے تو بارے ثبوت یا برڈن آف پروف وہ اب خاندان پہ چلا گیا ہے، میاں صاحب اور ان کی فیملی کے، پرائم منسٹر، کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ اثاثے حق حلال کی کمائی سے، ٹیکس پیڈ کمائی سے، وائٹ منی سے، ان لانڈرڈ منی سے آئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے منی ٹریل کا ایک تصور سامنے آیا. اس منی ٹریل نہیں ثابت کرنا تھا جی یہاں وہ کمائے، یہاں ٹیکس دیا، اس طرح وہ ٹرانسفر ہوئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ چیز سامنے نہیں آ سکی، کورٹ کے سامنے بھی نہیں آئی، اور جن ججز کو تسلی نہیں ہوئی تھی ان کے ذریعے JIT کے جو تمام تفتیش ہے اس میں بھی سامنے نہیں آئی. یہ واضح ہو کے سامنے آ رہا ہے. ایک یہ بات تھی بارے ثبوت والی، یہ بہت اہم تھی. یہ جو پچھلا کیس جس پہ ہمیں بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کیس کا فیصلہ ہمارے خلاف ہوا ہے، وہ والی جو ہم نے الیکشن 13 والے الیکشن کے اوپر کمیشن بنوائی تھی، اس میں یہ نہیں میں کہتا کہ جی اس کو کورٹ نے یہ نہیں کہا یا اس کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ دھاندلی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہے دھاندلی ثابت نہیں ہو سکی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بارے ثبوت ہم پہ ڈال دیا تھا اتنی ساری پاورز کے ساتھ کہ جی ہم ISI کو، MI کو، نادرا کو، فلانے کو، FIA کو، سب کو بلا سکتے ہیں. کوئی انہوں نے اپنے اختیارات بروئے کار نہیں لائے اور سارا برڈن ہم پہ ڈال دیا. ہم نہیں کر سکتے. یہ والے کیس کا تو بتا دیں. تو چلیں، یہ پروف کا برڈن، ایک تو برڈن آف پروف والی بات بڑی تسلی ہوئی کہ یہ، اور اس سے ہمیں کلیئر تھا کہ یہ نہیں ہو سکے، مجھے کلیئر تھا. اور دوسری بات کہ جو انہوں نے قطری خط پیدا کر دیا وہاں پہ اسی پہلے دن ہی، اس پہ ماشاءاللہ بات ساری یہ ہے کہ اس دن سب کو سمجھ میں آ گئی کہ دال میں کالا کیا، ساری کی ساری دال کالی ہے. میں اسی لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اب اس کورٹ کے آگے بھی اس وقت اور JIT کے آنے کے بعد بھی یہ کیس جوں کا تو ہی ہے. اس میں 2 لیولز ہیں، ایک سمپل، نسبتاً سمپل لیول جو ہے جی، دوسرا ذرا پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ لیول. جو نسبتاً سمپل لیول ہے وہ اہلیت کا ہے. اہلیت کے متعلق قانون جو ہے وہ 62 اور 63 ہی ہیں آرٹیکل آئین کے، اور اہلیت کے حوالے سے اور اس سے منسلک قوانین، یہ نیب والے اور یہ والے وہ والے، ٹیکس کے قانون میں 5 سال کی وہ ہوگی، ان قوانین میں، باقیوں میں، بدعنوانیوں والے قوانین میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، آپ جتنا مرضی پیچھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو سمپل معاملہ اہلیت کا ہے. اہلیت کے معاملے میں اگر آپ جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب نے وزیر اعظم کورٹ کے منہ پہ اس کی توہین کی تھی، کورٹ نے وہی کھڑے کھڑے اس کو فارغ کر دیا تھا، اس طرح
62 और 63 के मेयार के ऊपर अगर कोर्ट के मुंह पे आप झूठ बोल दें, कोर्ट खड़े खड़े आपको कह सकता है आप सादिक और अमीन नहीं है, इसके लिए किसी लंबे चौड़े ट्रायल की जरूरत नहीं है। ये इसका एक लेवल है ना। सादिक और अमीन ना होने और ना अहल करार पाने के बाद उसके साथ मुंसलिक जो जराइम है, ये जुर्म, मनी लॉन्ड्रिंग एक जुर्म है, परजरी एक जुर्म है, टैक्स इवेजन एक जुर्म है, फॉरेन एक्सचेंज की कानून की वायलेशन एक जुर्म है, इन जराइम के लिए ये पेचीदा साबित हो गया। ये तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं। अहलियत का मामला एक तरफ, इस कोर्ट को पास को बगैर ट्रायल किए हुए अगर रिकॉर्ड से नजर आ रहा है वो सादिक और अमीन, ये जुर्म साबित करने के लिए ट्रायल होना जरूरी है। तो अहलियत, मैं समझता हूं अहलियत ना अहल होने का इम्कान बहुत कभी है, बाकी जराइम और सजाओं का जो है वो ट्रायल होने के ऊपर जाएगा। ठीक है, मैं जरा एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, नाज़रीन आते हैं तो फिर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या उसी नैब को केस जाएगा। ये कहा कि हमारे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम इस केस को नहीं देख सकते, इसके बावजूद कि सन 2000 में भी ये रेफरेंस पेंडिंग पड़ा हुआ था नैब का, अदालत को खैर उस वक्त शायद नहीं बताया होगा उन्होंने। तो अब अदालत ने कहा कि JIT को इसलिए इन्वेस्टिगेशन रेफर की जा रही है कि नैब की हालत हमने देख ली है। तो रेफरेंस की बात जब आएगी तो उसके केस रेफरेंस के लिए, ट्रायल के लिए जाएगा, लेकिन क्या मनी ट्रेल, अल्टरनेटिव मनी ट्रेल JIT के लिए देना जरूरी नहीं था? उन्होंने कुछ कंक्लूड नहीं किया इस हवाले से। उन्होंने कहा है कि जी अभी किसके पास है लंदन के फ्लैट्स ये भी नहीं पता है, मनी ट्रेल क्या है, हुदैबिया पेपर मिल का खोलें, हुदैबिया इंजीनियरिंग का खोलें, ड्राइव एसेट्स का केस खोलें और नथी कर दें, इसके साथ इन्वेस्टिगेशन उसके लिए करना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक बात कर लूँ कि ये इश्यूज हैं क्या। एक है करप्शन, दूसरा है कंसीलमेंट ऑफ वेल्थ, तीसरा है लिविंग बियॉन्ड मीन्स, चौथा है फोर्जरी, पांचवा है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 62 एंड 63। अब इसके लिए कोर्ट के पास दो क्वेश्चंस हैं जो कि उन्होंने जवाब देने हैं और जजमेंट देनी है। पहली बात तो ये तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई सज़ा नहीं देनी, क्योंकि ये एविडेंस कंक्लूसिव भी आ जाए कि जनाब ये फोर्जरी भी की है, इन्होंने कंसीलमेंट भी की है, इन्होंने करप्शन भी की है, उसके बावजूद ये ट्रायल कोर्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल 184(3) रेड विद आर्टिकल 187 पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की पावर्स, इनके पास फैसले के दो ऑप्शंस हैं। एक क्वेश्चन उन्हें डिसाइड करना है कि क्या ये डिस्क्वालीफाइड हैं प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर पब्लिक ऑफिस होल्डर, जैसे इसहाक डार साहब है या कोई भी इसके साथ रिलेटेड है, या ये नहीं है। इसका फैसला करेंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। दूसरा फैसला ये हो जाएगा कि क्या ये इतनी एविडेंस सफिशिएंट है कि इसके लिए क्रिमिनल ट्रायल किया जाए। ठीक है। और ये दो फैसले उन्होंने इन दो क्वेश्चंस का जवाब देना है। ठीक है। अब इसके लिए दो जजेस ने ये कह दिया कि जनाब ये तो सादिक व अमीन नहीं रहे, स्ट्रेट अवे डिस्क्वालीफाइड हो गए। 3 जजेस ने ये कहा कि हम अभी कंक्लूसिव अपनी फाइंडिंग्स नहीं देते, हम ये भेज देते हैं JIT को, ये इंक्वायरी करके हमें बता दें, और इनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अपना जो कुछ बयान ये देना चाहें, कोई एविडेंस देना चाहें, कोई प्रूफ देना चाहें, तो ये जाकर वहां पेश कर दें। अब उनकी सबूत आगे, आज जैसे आपके सामने प्रोसीडिंग्स चलती रही है, और उन प्रोसीडिंग्स के जवाब में कोई भी साहब प्रॉपरली उसको जवाब ही नहीं देते थे। जो क्वेश्चन उनको पुट किए जाते थे, मसलन 93 से रह रहे हैं, खुद या उनके बच्चे, बियॉन्ड डाउट प्रूफ करना हो किसी चीज को, JIT कहे कि इनकी स्टोरीज के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे, मिलती नहीं है एक दूसरे से बात, वो अलग बात है। लेकिन ये शो करना कि एक्चुअली लंदन के फ्लैट्स जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू किए गए, किस रूट से मनी लॉन्ड्रिंग गई, वो रूट क्या है, हुदैबिया पेपर मिल्स वाला है, इंजीनियरिंग वाला है, ड्राइव एंड एसेट्स केस है, या कोई और केस है, ये तो मेरा ख्याल है बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। अब ये बात एज एन इन्वेस्टिगेटर, पहली बात तो ये है कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम है। ठीक है। व्हाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन इसी तरह होती है जिस तरह इन्होंने की है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी इसी तरह होती है जिस तरह ये है। ठीक। अब दूसरी बात, इस बात का जहां तक ताल्लुक ये है कि मसलन इन्होंने खुद एडमिट किया है, शरीफ फैमिली और उसके बच्चों ने, कि ये फ्लैट्स हमारे हैं, बिल्कुल। अब हमारे कहने के बाद बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया उनकी तरफ कि जनाब हमारे पास ये सबूत हैं, और इन सबूतों की बुनियाद पर ये हमने वाइट मनी हमारे पास यहाँ से आई है और ये हमने लगा दी है। ठीक। अब उन्होंने इस बात पे साबित कर दिया कि इन्होंने जो ट्रस्ट शीट बनाई है वो जाली है, उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए हैं वो फोर्ज हैं,
اور انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ انہوں نے اونرشپ ماننے کے بعد کوئی ثبوت دینے سے یہ انکاری ہو گئے، اور انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی نہیں کیا. اور ہمارے دیکھیں ایک پرنسپل آف لا ہے ایویسو ریپلائی مینز ایڈمیشن آف فیکٹ. انہوں نے ایویسو ریپلائی دیا ہے. ٹھیک ہے، اس سے وہ جے آئی ٹی نے لکھا بھی ہے کہ ایویٹ کرتے رہے ہیں، سوال کا جواب دینے سے کتراتے رہے ہیں. اور یہ چیف منسٹر پنجاب کے بارے میں بھی کہا، ان سے پوچھا کہ 93 سے آپ اس فلیٹ میں رہ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ کس کی ملکیت ہے؟ کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. مجھے نہیں پتا. آج تک اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ لندن فلیٹس کس کے ہیں، تو اس لیے بظاہر یہ لندن فلیٹس کے اندر سینیٹر صاحب ایسی کیا مسٹری ہے کہ نہ یہ صفدر صاحب کو پتا ہوتا ہے، نہ یہ وزیر اعظم صاحب کو پتا ہوتا ہے، نہ کسی اور کو پتا ہوتا ہے. منسٹر صاحبان بھی جو ہیں وہ اندازے لگاتے رہتے ہیں، چودھری صاحب کچھ کہتے ہیں، خواجہ آصف صاحب کچھ کہتے ہیں. کیا مسئلہ کیا ہے ان فلیٹس کا؟ نہیں، فلیٹس کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. فلیٹس جو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ فلیٹس ہمارے ہیں. اب یہ آج سے 30 سال پہلے کا ریکارڈ مانگنا چاہتے ہیں ہمارے سے. اور پھر جس طرح ایک ماحول ہوتا ہے، جس ماحول میں بندہ کرتا ہے، اس کی انوائرمنٹ ہوتی ہے، جب آپ کسی کو ڈسکریس کریں گے کس فیملی کو، تو کیا وہ تعاون کرے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ ہم پہ الزام لگا دیا جاتا ہے. یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں، یہ شروع سے جب جوڈیشل کمیشن بنا کہ یہ الیکشن فیئر ہوئیں یا نہیں، تو سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا تھی ثبوت جو آپ جو کہتے ہیں کہ فیئر الیکشن نہیں ہو، تو ثبوت ان کے پاس نہیں تھے، تو پھر یہ کاغذ اخباریں اٹھا کے لے گئے. اب بھی وہی کھیل کھیل رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ثبوت تو کوئی نہیں، آپ ثابت کریں. یہ میں نے کہا پاکستان کی تاریخ میں عجیب ایک مطلب ایک روایت چل پڑی ہے کہ کسی پہ الزام لگا تو اس کو جھوٹا کرو، لچر بولو، اور پھر اس کو کہو تم اپنے آپ کو اچھا ثابت کرو. یہ ایک عجیب، یہ کوئی گلی محلے میں تو نہیں الزام بازی ہو رہی نا، یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پروسیڈنگز ہو رہی ہے. لیکن ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. آج سے 70 سال پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی وزیر اعظم کو کہا گیا کہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو. ایوب خان، جنرل ایوب خان کے بیٹے کے متعلق کتنے کرائمز کی سٹوریاں تھیں، کبھی سپریم کورٹ تو یہ عمران خان صاحب تو نہیں کیس لے کر آئے نا، یہ تو آئی سی آئی جے کی طرف سے انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلزم کا یہ کیس تھا. وہ ایک لمبی سازش ہے. یہ سازش تو کیا خوبصورت سازش ہے جس کے اندر کتنے ملک انوالوڈ ہیں، اور سازش کا نشانہ وزیر اعظم نواز شریف. بالکل، کچھ ریزائن کر گئے، بانے نہ بانے مین وزیر اعظم نواز شریف ہیں، وجہ سی پیک ہے. اور یہ آج بھی میں کہہ رہا ہوں، اور آج 5-10 سال پہلے بھی آپ کو کیا ہوگا ولید صاحب، سی پیک کو کیا ہوگا اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں رہتے ہیں؟ سی پیک اس میں پرسوں کا آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں، باجوہ صاحب نے کہا کہ سی پیک کی گارنٹی ہم دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا جی. اور ہمارے چیف منسٹر جو ادھر پی ٹی آئی کے ہیں خیبر میں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کچھ تھوڑی تحفظات ہیں دور کرتے ہیں. آپ اس طرح کریں، آپ ریزائن کر دیں، دیکھیں اگر سی پیک کو تکلیف ہوئی تو ہم آپ کو واپس میرے بھائی گارنٹی کی بات نہیں ہے. یہ کوئی انڈرٹیکنگ لے لیں وزیر اعظم صاحب کہ سی پیک کو کوئی پرابلم ہوا تو آپ ہی کو واپس جائیں گے. جی میں کہتا ہوں کہ کوئی ملک جو ہے 50-60 ارب ڈالر یہاں انویسٹ کرنے جا رہا ہے، تو آخر وہ دیکھے گا کہ میں کس کو دے رہا ہوں. اگر میں یہ پروجیکٹ شروع کر رہا ہوں، ریاست کو جو ریاست میں کو جو حکمران ہے کیسے اس کی اہلیت ایسی ہے. ابھی اس سے پہلے زرداری صاحب نے 26 دورے چائنا کے کیے، اور بڑی کوشش کی کہ میرے دور میں ہو جائے اور میں اس کو کیش کرا کہ الیکشن جیتوں، لیکن انہوں نے اعتبار نہیں کیا اس پہ. اور جو ہی وزیر اعظم نواز شریف صاحب اقتدار میں آتے گئے انہوں نے شروع کیا. پھر جب انہوں کو پتہ چلا کہ اب تو یہ بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی، اکنامک راج بھی ختم ہونا چاہ رہے، تو انہوں نے دھرنے کا پلان بنا. ولید صاحب آپ کیوں انٹرنیشنل کنسپیریسی کا حصہ بن رہے ہیں ان کے خلاف؟ انہوں نے اتنے مدلل طریقے سے بنا دیا، زرداری صاحب بھی نہیں کر سکے جو کام وہ میاں صاحب نے کام کیا، اور اب آپ حصہ بن رہے ہیں اس کنسپیریسی کا. دیکھیں جی، ہم کسی کا دیکھیں، یہ آئی سی آئی جے ہماری گھر کی لونڈی ہے. ہمارا کیا تعلق ہے اس آئی سی آئی جے سے؟ ٹھیک ہے، آئی سی آئی جے کے انکشافات ہوئے جی، ٹھیک ہے جی ہمارے. اور یہ حسین نواز شریف صاحب نے ٹی وی پہ آ کے کچھ کہا، مریم نواز شریف صاحبہ نے کچھ اور کہا، اس سے پہلے وہ ٹم سیبیسٹین کو حسن صاحب کچھ اور کہانی ڈالتے رہے. تو بھائی ہم بھی یہاں پہ اپوزیشن کا کام کیا ہے بھائی؟ اگر آپ کے حکمران کے اثاثے نہیں جواب دے سکتے، ان کی آمدن ان کے اثاثوں کا نہیں جواب دے سکتی، ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں جی؟ ہم کیا کریں اس میں بین الاقوامی سازش کا کہ کسی چیز سے کیا تعلق ہے؟ یہ کچھ آپ نے اور یہ میں آپ کو ایک اور بات کروں، اقامہ لے کے آپ وہی کا یار آپ اپنا سٹینڈرڈ پرائم منسٹر ایک اٹامک پاور ہیں، آپ واحد مسلم طاقت ہیں، اس کا سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہاں اقامے کی خاطر
وہاں کس طرح کی چھوٹی حرکتیں. جو سوال ہم چھوڑ گئے تھے ریفرنس کے، اشرف شاہین صاحب آپ کنسلٹنٹ بھی رہے ہیں نا، نیب کے ساتھ بھی آپ کنسلٹنسی کرتے رہے ہیں، تو یہ ریفرنس اگر نیب کے اندر جانا ہوا یا کہیں اور بھجوانا ہوا انہوں نے کیس ٹرائل کے لیے، کیا انڈیکیٹرز ہیں کہ یہ نیب کے اندر جا سکتا ہے، کیا انڈیکیٹرز ہیں یہ آرڈنری کورٹ کے اندر جا سکتا ہے ٹرائل کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ چونکہ مس یوز آف اتھارٹی یا لیونگ بیانڈ مینز یہ کاگنیزیبل افینس ہے انڈر دی نیب لا. اب یہ انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ظفر حجازی والے کیس میں انہوں نے کہا انویسٹیگیشن ہو گئی ہے تو آپ ڈائریکٹ ایف آئی آر آج ہی کریں. ایف آئی آر ہوگی، اس کے بعد وہ چلے گئے بیل میں. یہ اس کو ریفرنس تصور کیا جائے گا کہ اس کو، اس رپورٹ کو ایز اٹ از اس کو بنا کے ریفرنس آپ فائل کریں بیفور دی ٹرائل کورٹ، اور اس کے بعد ٹرائل کورٹ کو جو نیب کورٹس ہیں اس کے بعد وہاں ٹرائل شروع ہو جائے گا آن دی بیسس آف دیز آل دیز ایویڈنسز. تو آپ کا ہنچ ہے کہ یہ نیب کو ہی جائے گا؟ نیب کو جائے گا. نیب کے کیسز دوبارہ اگر مجھے اجازت دیں ایک بڑی آسان سی تشبیہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی. اور جب سے یہ پینما والا آیا تھا اس سے چند مہینے پہلے ہوا تھا تو میں اکثر وہ تشبیہ پہلے بھی دیتا تھا. ہوا یہ تھا کہ کوئٹے میں ایک بلوچستان کے ایک صوبائی سیکرٹری تھے، رئیسانی صاحب ان کا شاید کوئی نام تھا، ان کے گھر سے 80 کروڑ روپے نکل آئے تھے. ٹھیک ہے نا جی، 80 کروڑ روپے زر مبادلہ اور اس کے اوپر اور مزید کوئی سونا چاندی بھی کچھ نکل آیا تھا. تنخواہ ان کی 5 لاکھ روپے تھی، 5 لاکھ یا 4 لاکھ جو بھی ہوتی ہے صوبائی سیکرٹری کی تنخواہ، ساری کچھ لوازمات ملا ملو کے. اب سوال کیا اٹھتا ہے کہ بھائی جس آدمی کی تنخواہ 5 لاکھ روپے ہے اس کے پاس 80 کروڑ روپے کہاں سے آ گئے؟ نیب کا قانون اور دیگر ہمارے کرپشن کے قوانین یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اس طرح کا مس میچ ہو آپ کی آمدن اور آپ کے اثاثوں میں، کیش بھی اثاثہ ہی ہوتا ہے، آپ کے گھر سے نکل آیا اگر، تو پھر ایک تو آپ نے ثابت کرنا ہے. اگر وہ کہہ دیتے کہ میرے ابو نے مجھے دیا ہے تو اگلا پوچھتا اچھا بتاؤ بھائی ابو نے کہاں سے لا کے دیا تھا، ابو کے پاس کوئی سونے کی کام تھی. سملرلی یہ بھی وہی چیز ہے جی. وہ کیا ہے جی کہ آپ نے منہ سے مان لیا کہ اربوں روپے کے 42 ملین پاؤنڈ کا. سوال یہ ہے کہ یہ وہ نیب ہے جو سپریم کورٹ کو کہہ رہی تھی ہم پاناما نہیں کر سکتے. یہ وہ نیب ہے جو 2000 سے انکوائری انویسٹیگیشن نواز شریف صاحب کے خلاف ایون فیلڈ فلیٹس کی مد میں پینڈنگ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ری اوپن کریں، اسی کو ہینڈ اوور ہو جائے گا. پاس اختیار ہی کچھ نہیں ہوگا نا. وہ یہ کہیں گے کہ اسی ایویڈنس کی بنیاد پر، انہی ڈاکومنٹس کی بنیاد پر اسی کو ریفرنس بنا کے آپ کورٹ میں بھیج دیجیے، اور یہی وٹنسز ہیں، یہی ڈاکومنٹس ہیں، یہی ریفرنس ہیں. سپریم کورٹ این ممکن ہے کہ سپریم کورٹ اپنی نگرانی میں کروائے یہ کام، نگرانی میں جس طرح جے آئی ٹی کی نگرانی کی ہے نا. دیکھیں نا اس کے اوپر سوالات کھڑے ہو گئے نا کہ جی جے آئی ٹی آپ نے کس قانون کے تحت بنا دی، وزیر اعظم کے خلاف بنا دی، کبھی پہلے زندگی میں نہیں بنی، عدالتی نظیر کوئی نہیں ہے. اس حوالے سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں نا. تو اب اگر آپ سپرویژن شروع کر دیں گے نیب کے ٹرائل کورٹ کے، وہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ اس جگہ نہیں ہے، اس نے اپنا کام کتنی کلاسلی نیب کے چیئرمین کی. میں آ رہا ہوں گزارش کروں کہ یہ اس میں سپرویژن کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جو انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی تھی وہ کر لی، جو انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کرنی تھی کر لی. اب اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے ریفرنس فائل کر دینا ہے، اور یہی ڈاکومنٹس ہوگا، یہی سارا کچھ ہوگا، اور ریفرنس جو ہے وہاں ٹرائل ہوگا. اور اس ٹرائل میں وہ تو کہتے ہیں کہ نیب کو اگر کوئی ریفرنس بنانا ہو تو وہ چیئرمین کی منظوری ہوتی ہے، اس میں ثوابدید ہوتی ہے. وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ڈیفائنس کریں گے تو خود کتنے دن رہیں گے؟ ان کی جرت ہے کہ سپریم کورٹ کے انڈر آرٹیکل 189 والی بات نہیں ہے. اب وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن اٹونومس ہیں، وہ ڈائریکشن پرائم منسٹر نے جب ان کو ڈائریکشن دی، ہم نے کہا کس کیپیسٹی میں ڈائریکشن دے رہے ہیں، تو سپریم کورٹ کس کیپیسٹی میں ڈائریکشن انڈر آرٹیکل 189 اینڈ 190 آف دی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، تمام اتھارٹیز پاک تابع ہیں، پابند ہیں. تو پھر سپروائز نہیں ہوگا، سپروائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا پھر کورٹ ہوگی نا وہاں، وہ تو جج ہوگا، اور اس جج نے ایویڈنس کی بنیاد پر ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور میکسیمم چیزیں ٹائم بھی سٹیپولیٹ کریں گے اس کے لیے کہ آپ 2 مہینے یا 3 مہینے یا 6 مہینے آپ ٹرائل کر کے فیصلہ دیں. فیصلہ دیں. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو کچھ انہوں نے کیا آج بھی وہ موسٹ آف دی ایلیگیشن تو ایڈمٹ کر رہے ہیں. ہاں جی اقامہ تھا، مانتے ہیں. ہاں جی چیئرمین تھے آف شور کمپنی کے، مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تنخواہ نہیں لی، گئی یا نہیں کی یہ الگ بات ہے. کیا اس کو انہوں نے اپنے پیپرز میں یا اپنے ٹیکسٹ میں لکھا؟ گوشواروں میں 2013 کے آپ مینشن کیا، کسی جگہ نہیں ہے. انووکس ڈسکوالیفیکیشن ہے. یہ ڈسکوالیفیکیشن تو ہے ہی ہے، لیکن دیکھیں نا یہ پیسے وہاں سے آتے ہیں، اس کمپنی میں ملین آف روپیز کی ٹرانزیکشن ہے، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ نیب نے آپ کے ساتھ بہت کنسپیرسی کی ہے جی، سازش کی ہے. 2000 کا کیس رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ، اب دیکھیں وہ باہر آ گیا کیس، ادھر سے نہیں آیا تو آئی جے کی طرف سے آ گیا.
ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہے نا معذرت کے ساتھ کہ یہ اداروں کو کام کرنے نہیں دیتے، ان کا ایٹیچیوڈ ایسے ہوتا ہے. مثلا میں عمران خان کے لیڈر ہیں، آئیڈیل ہیں، لیکن جن کو جو رویہ اداروں کے سربراہوں کے ساتھ رہا ہے، اوے نیب میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، مختلف اداروں کو للکارتے ہیں. اس کے بعد جو کام کرنے کا جو کسی بیچارے کا کوئی کام کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یار میں کس چکر میں پڑا. تو یہ اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کریں. ابھی ادارے نہیں کام کرتے. ابھی یہ نیب میں کیس بھیج دیں، نیب اگر ہمارے ان کے حق میں فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر خلاف ہے تو پھر نیب کو للکارنا ہے. ان کو ہر صورت میں وزیر اعظم نواز وہ چاہتے ہیں تب تک کہ اگر نو ڈسکوالفیکیشن نہ ہوئی تو ہمارا جو عمران خان ہے وہ نہیں بن سکتا. عمران خان نے کہا تھا کہ نیب چیئرمین کو کہ آپ انکوائری نہ کریں اور انویسٹیگیشن. وہ تو اگلے الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نیا وزیر اعظم لے آئیں. یہی تو آرگومنٹ چل رہا ہے کہ جمہوریت کو تو خطرہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ نیا کینڈیڈیٹ لے آئیں، آپ وزیر اعظم بنا لیں. اس میں کیا ہار جائے؟ نواز شریف صاحب بتائیں نا، ہمیں کو ثابت کریں. اس کی 3 وجوہات میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ اگر کمیشن نے میری طرف مجھے کہا کہ قصوروار ہے تو میں ایک لمحہ تاخیر سپریم کورٹ ڈائریکٹو تھا، سپریم کورٹ خود کرتی یا انہوں نے کسی انویسٹیگیشن ایجنسی سے کرایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وعدہ خلافی ہے. نمبر 2، اس وقت ورسٹ گورننس چل رہی ہے. اگر گڈ گورننس چاہیے، پراپر ایڈمنسٹریشن چاہیے، تو آپ کو ایک پراپرلی جس کے اوپر کوئی سٹگما نہ ہو، جس کے اوپر بیگیج جس کے پاس نہ ہو، وہ پراپرلی پرائم منسٹر بنے تاکہ سسٹم چلے. کون سی منسٹری اس وقت کام کر رہی ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ امیج آف پاکستان جو ہے وہ اس وقت ورسٹ کنڈیشن میں چلا گیا ہے. آپ پوری نیشنل میڈیا، آپ انٹرنیشنل میڈیا اٹھا لو، آپ کی یعنی پرائم منسٹر اور اس کی پوری فیملی کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں. آپ مثال لے لو نا ایران کی، ایک دن کے اندر سگا بھائی کرپشن چارجز پہ تھا، اگلے دن اٹھا کے لے گئے اگلے. تو یہاں آپ کے سامنے ہے 90 سے لے کر آج تک جو آپ کے تمام ادارے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں. آپ کی نیب کیا کر رہی ہے، ایس سی پی کیا کر رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیے، اگر یہ فیصلے کے بعد بھی نہ مانے سپریم کورٹ کے اور یہ کہتے رہے کہ ایم آئی ایس آئی کے لوگ موجود تھے، تصویریں لیک کی گئیں، واٹس ایپ کالز کی گئیں، جے آئی ٹی بنائی گئی، قانون کوئی نہیں تھا اور ہمارے ساتھ تو بہت برا ہوا، تو how would they go down in history؟ تو پھر یہ رائٹ ہوں گے کہنے میں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی؟ نہیں، میرے خیال میں اس کا یہ ایک ہی بات کی دلیل ہوگی کہ جو وہ دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں جس طرح ہم پہ کہ جی یہ کسی سازش کا حصہ ہیں، یہ پلاٹرز ہیں، یہ جمہوریت کے دشمن ہیں، اس طرح کی ایکشن لینا جمہوریت کے خلاف، جمہوریت کو خطرہ، یہ ایکشن ڈالے گی. اور یہ اسی سوال کا جواب بھی ہے کہ بھائی صاحب ایک جمہوری نظام میں، ایک پارلیمانی نظام میں پرائم منسٹر از جسٹ فرسٹ امنگ ایکولز. ایک سیٹ اگر نیشنل اسمبلی کی خالی ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کلچر میں، ان کے ذہن میں، ان کے خاندان اور پولیٹیکل پارٹیز دونوں میں متبادل کا تصور کوئی نہیں ہے. یہ بادشاہت نہیں اور ایک شخص کی بادشاہت ہوتی ہے، وہ اس کے ایک اشارے سے ایک بندہ ادھر سے ادھر. عمران خان صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی ہم منع تسلیم کریں گے. ہمارا شروع سے یہ وجہ تھا ابھی. اور دوسری کرپشن کی بات کی میں مختصراً کہوں گا، یہ اخلاقیات اور کرپشن کی بات کرتے ہیں. ان کے انٹر پارٹی الیکشن میں جسٹس وجیہ الدین نے کیا کہا تھا کہ کرپشن ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جسٹس وجیہ الدین صاحب بیچارے آج پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا. سینیٹر غوث خان نیازی صاحب، بیرسٹر ولید اقبال صاحب اور ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دی شو. ناظرین، اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں کچھ یہ معاملہ لیگل تھا، کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے بات کریں گے. اب ہم بات کرنا چاہتے ہیں کچھ سیاست کی. سیاست کے میدان میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ سیاسی پارٹیاں جو پہلے راضی نہیں تھیں عدالت کی اس کارروائی سے اور کہتی تھی کہ کچھ نہیں ملنا عدالت سے، جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سر فہرست ہے، آج ان کے نمائندے بھی سپریم کورٹ میں نظر آ رہے ہیں. وکلا جو کل تک ہمیں ڈیوائیڈڈ نظر آتے تھے نواز شریف صاحب کے استعفے کے حوالے سے، ان کی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے حوالے سے، وہ بھی اکٹھے آج ہمیں نظر آتے ہیں. پاکستان بار کاؤنسل اب آج ہڑتال کی کال دی ہے انہوں نے کل کے لیے. وکلاء کو کہا ہے کہ آپ پروسیڈنگز کا بائیکاٹ کریں. ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور بار جو ہے وہ جمعرات کے روز احتجاج کا اعلان کر چکے ہیں اور ریلیز نکالتے ہیں اور وزیر اعظم سے استعفے کی استدعا کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے وڈرا کیا ہے استعفے کے معاملے سے اور کہا ہے کہ جب تک عدالت اپنا عمل پورا نہیں کر لیتی ہم نہیں کریں گے. باقی پارٹیاں ڈٹی ہوئی ہیں. بلاول صاحب بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں.
मामला क्या है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर तज्ज़िया कार इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इम्तियाज़ साहब, ये सियासी पार्टियों का जो रद्द अमल आपके देखने में आ रहा है, स्ट्रैटेजी मोमेंट के साथ चेंज हो रही है, तहरीक इंसाफ बैक एंड फोर्थ महसूस हो रही है, पहले कहते इस्तीफा दें, अब कह रहे हैं कि अदालत का इंतजार करेंगे। पीपल्स पार्टी हैव जंप्ड इन, जो कि कह रही थी कि अदालत के इस अमल से कुछ नहीं निकलना, वो भी कह रही है कि अब रिपोर्ट आ गई है। पीपल्स पार्टी अब वाजे हो गई है। चंद दिन पहले तक तो जरदारी साहब कुछ और कह रहे थे, लेकिन अब बहुत वाज़े तौर पे उनकी तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये इस्तीफ़े का मुतालबा आ गया है। तो अब जिसको कहते हैं कि बैटल लाइन्स आर ड्रॉन, कि उसमें तमाम जो अक्सरियती जमातें हैं, यानी पीपल्स पार्टी, PTI और MQM, वो एक तरफ हो गई हैं, और वो जो मसलियत पसंदी के लिए मशहूर जमीयत उलमा इस्लाम के रूह अच्छा, रवां, मैं समझा आप पीपल्स पार्टी का फिर से जिक्र करने लगे, मसलियत पसंद नहीं, ये दूसरी तरफ, फेंस की दूसरी तरफ चले गए। तो मौलाना फजल रहमान साहब, वो हम देख भी रहे थे कि उनसे आज मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की, और वो 1-2 सीटें जिनकी हैं, चकजई साहब वो इनके साथ हैं, बाकी जो हैं उधर चले गए। इसी तरह जो बार यानी वकला हैं वो भी तकसीम है। हासिल बजंजो साहब को आप भूल गए, उन्होंने भी बड़ी धुआंधार। देखिए, वन मैन पार्टी ठीक है, सवाल ये है कि आया जो बड़ी जमातें हैं वो किस तरफ हैं। तो उनको अभी एहसास हो गया है कि जो कुछ GIT के नतीजे में जो सवालात उभर के सामने आए हैं, जिन हक़ाइक़ का उसमें इंकशाफ किया गया है कि वो ऐसे हैं, रिपोर्ट में जो GIT की रिपोर्ट में, कि उसमें उसकी रोशनी में वज़ीर आज़म के लिए अब मज़ीद इस ओहदे पे कायम रहना न तो अखलाकी तौर पे, न सियासी तौर पे, और न गवर्नेंस के लिहाज से मुनासिब है। इसलिए कि जब GIT के जो उनका ट्रांसक्रिप्ट सामने आया है, उस रिपोर्ट में जो वज़ीर आज़म के जो सवाल जवाब थे GIT के साथ, उसमें तो अक्सर सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, जिस घर में हसन रहता है शायद वो हुसैन का है, लेकिन रहता वो है। तो किसी मुल्क का वज़ीर आज़म अगर इतना वाबली हो, उसको इतनी मामूली और लेकिन बुनियादी बातों का अगर इल्म नहीं है, तो फिर तो मेरा ख़्याल है बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के आवाम के लिए, उन लोगों के लिए जो मुसलसल उनका दिफा कर रहे हैं, कि जिस शख्स की अगर इतनी यादाश्त नहीं है, तो रियासत पाकिस्तान के लिए जब वो नरेंद्र मोदी से मिलेगा या ट्रंप से मिलेगा या किसी और से, वहाँ पे क्या बातें करेगा, उसको कौन याद रखे जब सिर्फ 2 बदू मुलाकात होती है। तो वो नोट्स लेकर जाते तो हैं इम्तियाज़ साहब, लेकिन आपको मालूम है कि जब 2 सरबराहान ममलिकत या सरबराहान हुकूमत मिलते हैं तो बात सिर्फ नोट्स तक महदूद नहीं होती। मिसाल के तौर पे कोई भी दूसरे मुल्क का या हुकूमत का सरबरा उनसे कोई सवाल कर दे जिसका जिक्र उस पर्ची में ना हो, तो फिर वज़ीर आज़म साहब क्या करेंगे, और उनको फिर कौन बताएगा कि अभी आपने क्या बात करनी है। तो एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के अवाम के लिए, मैं समझता हूँ। इम्तियाज़ साहब, कुछ लोग समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब के एहतसाब के साथ साथ अब दूसरे एहतसाब के मामलात भी चलना शुरू हो जाएंगे, दूसरी सियासी पार्टियों के सरबराहान, उनके लीडर्स, पॉलिटिशियंस, वो भी अब कटहरे में आएंगे। ये खाली खुश फहमी है या इसके पीछे कोई सब्सटेंस भी आपको नज़र आता है? देखिए, कतई नज़र इसके कि अदालत फ़ैसला क्या करती है, किस सिमत को जाती है, जो अब तक जो कुछ हुआ है किस नतीजे पे पहुँचती है, इस नुक्ता नज़र से ये पनामा पेपर्स का मामला एक तारीख़ साज डेवलपमेंट है पाकिस्तान की तारीख़ में, कि इसके ज़रिए दोनों बड़ी जमातों और उनके रूह रवां जो बड़े बड़े लीडर हैं वो एक्सपोज हुए हैं। तीसरी जमात के जो सरबराह इमरान ख़ान, उनके ख़िलाफ़ भी केस चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि जो टॉप के लोग हैं एक दूसरे पे, चाहे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, चाहे वो हक़ाइक़ पे मबनी हैं, उन्होंने अदलिया को एक ऐसे मकाम पे ला खड़ा किया है कि अदलिया को इसमें से निकलना मुश्किल होगा जब तक वो ऐसा फ़ैसला नहीं करेगी जिससे उनको तारीख़ याद रखे कि वाक़ईतन उन्होंने एहतसाब यानी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से इस मुल्क में एक नए प्रोसेस की बुनियाद रखी। तो सुप्रीम कोर्ट शुड ब्रेस फॉर मोर। देखिए, वो तो ज़ाहिर है जी, उनको भी पता है जिस अंदाज में आजकल ये डायलॉग चल रहा है कोर्ट के बाहर, कोर्ट के अंदर, तो उससे तो एक बका की जंग हो रही है कि एक तरफ नवाज शरीफ और उनके हामी हैं, दूसरी तरफ उनके मुखालफिन इकट्ठे हो गए हैं। और मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा एक मौका है सुप्रीम कोर्ट के लिए। वो जो आपने देखा ना कि ये इस केस के ज़रिए ये भी हमें पता चला कि इसहाक डार साहब, नवाज शरीफ साहब, हो सकता है अब आइंदा जरदारी साहब को पता चले कि किस अंदाज में
وہ سیاست کو ایک انسٹرومنٹ ویکل بنا کے اپنے کاروبار کو وسعت دیتے رہے ہیں. ایک نمبر 2، اس کے ذریعے میرا خیال عدالت کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ ان کو پڑھ تو لیا انہوں نے کہ بھائی نے بہن کو تحفہ دیا، بیٹے نے باپ کو تحفہ دیا، باپ نے پھر واپس بیٹی کو تحفہ دیا. میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، دونوں گھرانوں کی، ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، کہ سپریم کورٹ اس امر کا تعین کرے اور یہ معاملہ پارلیمان کو بھیجے مستقل بنیادوں پہ کہ آیا یہ اربوں مالیت کے تحفے دینا اور پھر ٹیکس سے بچ نکلنا کیا کسی بھی فنکشنل ذمہ دار ڈیموکریسی میں کیا ممکن ہے، اور قابل دفاع ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے عدالت کے بھی جو ججوں کے بھی ریمارک سنے ہوں گے، اس کی روشنی میں اس وقت ابھی میں تو یہ کہوں گا کہ اگر میرے خلاف اس قسم کی بات ہوئی ہوتی تو میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی مستعفی ہو چکا ہوتا. لیکن افسوس ہے ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ چور چوری کر کے، قاتل قتل کر کے یہ کہتا ہے کہ اپنے ہمارے بڑے بڑے وکیلوں کو بھاری فیسیں دے کے کہتے ہیں کہ یہ اس کو آپ ڈس پروف کریں، یعنی اس کو جا کے عدالت میں قانونی موشگافیوں کا، جس کو کل سے یہ سلسلہ شروع ہے، ٹیکنیکلٹیز جس کو کہتے ہیں، تکنیکی امور، تکنیکی پوائنٹس اٹھا کے آپ ثابت کریں کہ یہ قتل نہیں ہوا، تکنیکی امور کے پیچھے چھپ کے آپ کہیں کہ یہ چوری نہیں ہوئی. تو جب اگر بے شرمی پہ آپ اتر آئیں تو اس کی تو پھر کوئی حد ہی نہیں ہے. تب وکلاء کا اکٹھا ہونا، سیاسی پارٹیوں کا دباؤ بڑھانے کی کوشش کرنا ایکچولی بڑھتا ہے دباؤ کہ نہیں بڑھتا، وہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر دیکھا جائے گا. آپ کے خیال میں وزیر اعظم کی اتھارٹی جو ہے وہ ایروڈ ہونے جا رہی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ نہیں، آپ تو مستقبل کی بات کر رہے ہیں. موجودہ جو بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں وزیر اعظم اخلاقی طور پہ اپنا جواز کھو چکے ہیں. وہ ٹھیک ہے، لیکن فنکشنالٹی کی جہاں تک بات ہے، فنکشنالٹی کی اگر ساری جو کابینہ ہے وہ ان کے دفاع میں لگی ہوئی ہے اور کاروبار مملکت کیا ہو رہا ہے. نہیں، وہ قطری فورن منسٹر آ تو رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے بلوایا گیا ہو، لیکن اصل جو صاحب ہیں وہ تو نہیں آ رہے. اصل صاحب الثانی صاحب ہو سکتا ہے یہ کوئی ایک اور خط لے کے آئے ہوں. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اور خط آ جائے. لیکن دیکھیے ابھی تو معاملہ چونکہ عدالت میں ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک پاکستانی کے طور پہ میری یہ دعا ہے کہ اس کیس کے ذریعے پاکستان میں ٹاپ ڈاؤن اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کا سلسلہ شروع ہو. جس کسی نے بھی پبلک آفس یعنی اپنا عہدہ، سرکاری پبلک وسائل کا غلط استعمال کیا ہوا ہے، اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے. کرٹیسزم سپریم کورٹ کے اگینسٹ اس معاملے کے اندر ہو چکا ہے، اس معاملے میں ہو چکا ہے، شاید ہی میرا خیال ہے کبھی اور ہوا ہو. آپ دیکھیں نا، مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ آپ کے خیال میں ایک اور ایسی کیس میں ہاتھ ڈال دے گا؟ کیوں نہیں؟ تو اگر انہیں اس ملک کا مفاد عزیز ہے جس کا ورت تمام لوگ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے. اور میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ججوں کے لیے بڑا ایک تاریخی موقع ہے ایک ایسی مثال قائم کرنے کا کہ جس میں اوپر سے نیچے کی طرف احتساب ہو. کیونکہ اب تک جو ہوتا رہا ہے بنیادی طور پہ نیچے سے اوپر ہوتا ہے. اس میں ایک پٹواری کو پکڑ لیا، ایکسین کو پکڑ لیا، لیکن جن کاموں کے لیے ان کو پکڑا گیا اور جن کے لیے انہوں نے وہ کام کیے کہ وہ گرفت میں آ گئے، ان لوگوں کا تو کبھی اصل میں احتساب نہیں ہوا. اکراس دا بورڈ جس کو کہتے ہیں بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ اس میں سے یہ پورا گھرانہ جو ہے انٹینٹڈ باہر نکل آئے. اس میں تو کوئی بری بات نہیں، ہمارا کسی سے کوئی ذاتی طور پہ کوئی جھگڑا تو نہیں ہے. ٹھیک، لیکن آپ کہتے ہیں کہ احتساب کا دائرہ کار جو ہے صرف محدود نہ رکھا جائے اور بھی بڑھایا جائے. ناظرین، پاکستان کی اگر چیدہ مسائل میں سے اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے کرپشن اور ٹیررزم جو ہیں آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں ہماری اٹینشن کے لیے. اور کرپشن جو ہے بہت دیر سے کیونکہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور کوکلی کر رہی ہے جڑیں، تو میرا خیال ہے ٹاپ کا مسئلہ یہ ہے. اور اب کس کی اس کے اوپر توجہ جاتی ہے، کون کون اس کے اندر حصہ لیتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کو بڑھانے کے لیے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا سوال ہوگا. اور اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر شاید اپنے لیے نہیں کرتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. امتیاز گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.